कब आने वाला है, डर भी लगता है जब आ जाए ना ग्रुप में, तो फिर लगता है धमाका बात गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, कि ए गैब की खबरें बताने वाले, जाहिदिल कुफ्फारा, ये जाहिद कौन बताएगा कि ये कौन सा सीगा है? जी सुफियान साहब, जाहिद कौन सा सीगा है? आबिद भाई। इसम फाइल है? हाँ नहीं। बाब नहीं है। मुफाल है। फेले अमर है। हाँ किसने बताया? साजिद ने बताया। अच्छा साजिद ने बताया, जी माशाल्लाह। कौन से बाब से? फेले अमर है ना? हाँ फेल अमर है। कौन से बाब से? बाप तो मुफाल मुझे याद नहीं, वैसे फेले अमर है इतना। चलो माशाल्लाह। जी कौन से बाब से? जी कामरान भाई। बाब मुफाला से तो नहीं आता। बाब मुफाला, जारिद की तरह है ना, जाहिदिल जी कुफ्फारा। अच्छा एक और बात मैंने आपको बता दी कि ये जाहिदुल कुफारा, ये जो है ये वाजिबुल इस्तितार सीगा है या जायदुल इस्तितार सीगा है? ये जी किसी को आता हो? उस दिन प्रैक्टिस हमने की थी ना, प्रैक्टिस क्लास में हमने ये बात की थी। हजरत फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये जो जाहिद सीगा है, ये जी वाजिबुल इस्तितार है या जायदुल इस्तितार है? वाजिबुल इस्तितार है हजरत। वाजिबुल इस्तितार है, ठीक है ना। कि मैंने आपको बताया था कि जो भी सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब का हो, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का हो और फ़ेल माजी के अलावा हो, फ़ेल माजी के अलावा, फ़ेल माजी नहीं, जो फ़ेल माजी है ना उसमें हमेशा ज़मीर उसका फ़ाइल होता है और वो बारिज़ होती है ज़मीर, ठीक है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए गैब की खबरें बताने वाले, कुफ़ार के साथ जिहाद कीजिए, बिस्सैफ़ी, सैफ के साथ, तलवार के साथ, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों के साथ, बिल्लिसान वल हुज्जति, यानी ज़बान के साथ और हुज्जत के साथ, मतलब ये कि दलील और दलाइल के साथ, ठीक है ना जी। किसके साथ बात कीजिए? दलील और दलाइल के साथ उनसे बात कीजिए। वग़लुज़ अलैहिम, उन पर सख्ती फरमाइए, उन पर क्या फरमाइए? सख्ती फरमाइए। बिल इंतहार है, बिल इंतहार का मतलब होता है जजर है, जजर करना है, झिड़कना है। वल मुक्त, और उसके साथ किसके साथ? शदीद जो है ना क्या है कि जजर तौबीह के साथ। व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल मरजिउ, या जिमन यहलिफून, यानी जो मुनाफिक यहाँ पर यहलिफून, जो वाव ज़मीर है ना, ये वाव ज़मीर जो है ये राज है किसकी तरफ? मुनाफिकून की तरफ। यहलिफून बिल्लाह, वो अल्लाह की कसम उठाते हैं। मा कालू, कि उन्होंने नहीं कहा, क्या नहीं कहा? कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो बुरा भला कहते थे। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करते थे तो अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनका जब इल्म अता फरमाता था तो वो फिर इस बात पर कसम उठाते थे। वो कहते थे कि भाई हमने वो बात नहीं की जो आप तक पहुंची है, जो आप तक बात पहुंची है ना, माँ बालागा का, जो पहुंची है आप तक। अनहुम, हम ज़मीर का मर्जे जो है वो मुनाफिकीन है। यानी वो कहते हैं कि भाई हमसे जो, बिलफर्ज मैं इसको डायरेक्टली में बात करता हूँ, यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट आया है कुरान पाक में, ये तफसीर में जो है मा बलगा का अनहुम मिन सब्बी, ये जो है ना ये इनडायरेक्ट है। मैं डायरेक्टली आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि वो उनके कहने का मकसद ये था कि आप तक जो बातें पहुंची हैं कि भाई मुनाफिकीन आपके बारे में गुस्ताखियां करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने नहीं की, ठीक है जी। तो फिर क्या है कि भाई वलकद कालू कलिमतल कुफ्र, लेकिन जो है ना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये बात करके, कौन सी? कि भाई हमने नहीं कहा, ये बात करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उन्होंने कुफ्र कर दिया। वकफरू बाद इस्लामिहिम, कि भाई इस्लाम लाए थे, अब इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफ्र का गोया के इजहार कर दिया।
پہلے تو مطلب یہ کہ ان کا کفر چھپا تھا نا، پہلے ان کا کفر کیا تھا؟ چھپا تھا۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا ما قالو کہ ہم وہ بات ہم نے نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو ہے نا انہوں نے کیا کر دیا؟ کھلم کھلا کفر کر دیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، تو وہ کیوں بھائی انہوں نے کفر کیا؟ انہوں نے اس لیے کفر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بات جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی انہوں نے کفر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے، وہ انہوں نے یہ سمجھا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ چاہا جو انہوں نے نا، وہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے جی، من الفتح کے بن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بھئی وہ جو عقبہ والی رات جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ دھوکے کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا نا کہ ابھی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ جو بھی کچھ کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ جو بدعۃ عشرہ کا مطلب یہ کہ بدعۃ کا معنی ہوتا ہے آپ یوں کہیں کہ لوگوں کا جتھا، لیکن وہ جتھا جو تھا نا وہ 10 آدمیوں تک تھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ضرب عمار بن یاسر وجوہ الرواحل کہ بھئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رواحل، رحل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ سواریوں کے منہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا کیا ہے کہ بہت سارا مارا۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ فردو، وہ پھر کیا ہو گئے؟ وہ پھر واپس چلے گئے۔ وما نقموا، وما نقموا کا مطلب کیا ہے کہ انکروا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ان کو برا لگا۔ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا چیز بری لگی؟ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے مبرہ ہیں، یعنی ان سے غنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج نہ رہے۔ کس کے ساتھ غنی کر دیا؟ بالغنائم۔ جی یہ ترجمہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اغناہم کی ضمیر یہ رسول پاک کی طرف تو نہیں جا رہی؟ نہیں، ان سے یعنی کفار سے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، میرے ذہن میں تھوڑا یہ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، یعنی کہ کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دیا؟ ہاں، تو ہم ضمیر کا جو مرجع ہے نا، یہ کس کی طرف جائے گا؟ یہ یا تو صحابہ کرام کی طرف جائے گا۔ یہ میرے خیال کفار کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، سمجھ میں آئی بات ہے، کن کو غنی کر دیا؟ کن کو غنی کر دیا؟ یہ کفار کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ کس کی طرف؟ صحابہ کی طرف جا رہی ہے، صحابہ کی طرف جا رہی ہے نا۔ صحابہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، بلکہ ترجمہ اس کے ساتھ بھائی غنائم کے ساتھ بعد شدت حاجتہم کہ بھائی ان کی شدید ضرورت کے بعد لیکن جی اپنا مفتی صاحب اپنا اس کی ضمیر اگر صحابہ کرام کی طرف اگر مانی جائے تو اس میں تو یہ ہے نا کہ وما ناکموا، یعنی ان کرو آپ نے بتایا کہ اگر صحابہ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے تو پھر صحابہ کو برا کیوں لگا؟ اس میں تو وہ ان کرو کا لفظ ہے نا، صحابہ کے لیے تو یہ لفظ نہیں ہوگا۔ ساجد صاحب آپ کنفیوز ہو جا رہے۔ حضرت ایک سیکنڈ میں بول رہا ہوں، وما نقموا یہ جو ہے، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ جو اللہ سے پورا پیچھے آپ سینیریو اگر جوڑے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، پیچھے دورے میں سے بات لیں گے تو آپ کو اشکال میں پھنس جاتے۔ اس کی وجہ سے دو تعویلیں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کفار کی طرف لوٹائیں تو پھر اس میں تعویل کرنی پڑے گی، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت آیت ہی تو غلط ہو جاتی ہے حضرت، ہاں کفار کی طرف۔
ان کو برا لگا، ان کو وہ برا، انہوں نے برا بنایا. کس سے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ غنی کر دیا ان سے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی ہاں مزید ٹھیک جو ہے. ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ ہم چھان بین کریں گے یہاں پر، چونکہ جو ہے نا اس کی طرح آدھے نہیں ہے یہاں پر. ویسے تو یہاں پر چونکہ مطلب صاف واضح ہے نا، اس وجہ سے مفسر نے یہاں پر ہم ضمیر کا مرجع نہیں کیا. اچھا یہ ٹھیک ہے. اس کی آیت نمبر کون سی ہے جی یہ سر؟ 74. 74 جی ہاں ٹھیک ہے نا جی. 74 ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھو اچھا ابھی یہ اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ بھائی کہ وہ ان کو یہ بنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. کس کو غنی کیا؟ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. غنی کر دیں. تو کن کو غنی کر دیا؟ کفار کو تو نہیں کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، مومنین کو کریں گے. مومنین ہوں گے نا. صحیح. جی مطمئن نہیں ہو رہا دل؟ آپ ایک تو خط اچھا تبیان القرآن کر لیجیے. اچھا یہ اس میں میرے پاس تھوڑی تفسیر ہے، میں نے کھولی، آپ نے جو بتائی نا، تو اس کے اندر ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، ہاں حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ جملہ کہا اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، جی ہاں اور جی ہاں انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یعنی کفار کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی یہ جو ترجمہ تفسیر میں نے کھولی ہے نا، اس میں اس طرح آ رہا ہے. نہیں آگے بات کریں نا، وما ناکموا الا اغناہم اللہ سے بات کریں نا، یہاں کی بات کریں. وہ تو پیچھے تو کفار کی بات چل رہی ہے، وہ بات نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ یہاں کہیں آیت 35 تو نہیں پڑھ رہے آپ ہاں سورۃ توبہ کی؟ آپ میرے اس خیال چیز میں کو وہی دیکھیں. ہے. ہاں تو دیکھو نا یہاں پر ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ ان کو یہی بات بری لگی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں کس کو غنی کر دیا. کس کو غنی کر دیا؟ یا ان سے غنی کر دیا. جہاں پر پھر اس کو تھوڑی تعویل کرنی پڑے گی. پھر تعویل کر کے پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کفار ہم ضمیر سے اس کا جو مرجع ہے وہ کفار لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہو ہاں تو اس میں جی پھر وہ ٹھیک ہے. کرنا. ہاں مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کو جو معلومات ہو وہ بتائے ضرور، خاموش نہ بیٹھے. انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ بتانا ضرور چاہیے. جی وہ اسی لیے میں نے عرض کیا. چلو یہ مزید اس میں نا تھوڑا اس کی تفسیر دیکھ کے تھوڑا بعد میں میسج کیجیے گا گروپ میں. ہاں میں انشاءاللہ دیکھوں گا، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ مجھے جو ہے نا وہ جس طرح چلو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ میسج کر دوں گا. ٹھیک ہے جزاک اچھا جی. اللہ. وما نقموا اور ان کو جو ہے نا برا لگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یا ان کو کیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. غنی کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی شدت حاجت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمت سے جو ہے نا ان کو نواز دیا. ٹھیک ہے جی. اور انہوں کو لم ینلہم منہ، ان کو جو نہیں پہنچا تھا ان کو الا ھذا کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کو تکلیف پہنچی تھی سفر میں، جو صرف تنگی پہنچی تھی. ٹھیک ہے نا جی. سفر میں کیا پہنچی تھی؟ صرف ان کو تنگی پہنچی تھی. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ مِمَّا يُنْقَمُ کہتے ہیں اور یہ کوئی عیب والی بات بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی تنگی پہنچی تھی. فَإِن يَتُوبَ فَإِن يَتُوبُوا اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات آ رہی ہے منافقوں کے بارے میں. قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اگر غائب کا سیگا جو ہے نا، غائب کا سیگا چلتے چلتے پھر کبھی متکلم کا سیگا بھی آ جاتا ہے، کبھی مخاطب کا سیگا بھی آ جاتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن يَتُوبُوا اگر وہ توبہ کرے نفاق سے، وَيُؤْمِنُوا بِكَ اور وہ ایمان لائیں اس پر، بے کا یعنی آپ پر. ٹھیک ہے نا جی. یاکو خیر الحم. اب یہ یاکو کیا ہے اصل میں؟ جی کوئی بتائے گا یاکو اصل میں کیا ہے؟ اور خیر کو منصوب کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ یاکو جو ہے نا اصل میں تھا یکون تھا. یکون خیر الحم ان کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ان یتولوا عن الایمان اگر وہ کیا ہوا، وہ ایمان لانے سے پھر جائیں. یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں قتل کے ساتھ، والآخرت بالنار اور آخرت میں جہنم کا.
وما لهم فی الارض من ولی، کہ بھئی ان کے لیے زمین میں کوئی ولی نہیں ہوگا. کوئی ولی مطلب کیا ہوگا؟ یحفظہم منہ، کہ جو ان کی حفاظت کرے، کس سے؟ قتل، بچانے سے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو دنیا میں ان کو عذاب ہوگا نا، دنیا کو جو عذاب ہوگا قتل کے ساتھ، ان کو قتل کیا جائے گا، تو ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہوگا دنیا میں کہ جو ان کو بچا سکے، ولا نصیر، نہ کوئی جو ان مددگار ہوگا آخرت میں. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے عذاب کو روک دے. ٹھیک ہے جی. ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا، معاہدہ کیا. کیا؟ لئن آتانا من فضلہ، یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہمیں اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ادغام التاء فی الاصل فی الصاد، اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ صدقن، یہاں پر تا کو جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کیا گیا ہے؟ صاد میں ادغام کر دیا گیا ہے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم جو ہے کس میں ہو جائیں گے؟ ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم کس میں سے؟ کہتے ہیں کہ وَهُوَ سَالِبُ بن حاتب، اور وہ جو ہے نا سالب بن حاتب تھا، اس سے مراد ہے سال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر سال النبی ہونا چاہیے یا سال النبی ہونا چاہیے؟ کوئی بتائے گا؟ جی. یہاں پر سال کا جو فاعل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی ہونا چاہیے یا پھر کوئی اور؟ جی کامران صاحب. سائلہ کا فاعل جو ہے نا سعلہ بن حاتب ہے. ہاں، سعلہ بن حاتب. جی ہاں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ یہ کہ ان کا ذکر ہو چکا ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ان کی طرف لوٹے گی. وہ ان کا ذکر ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واحد غائب کا صیغہ، یہ یاد رکھیں، یہ قانون ہے کہ واحد غائب کا صیغہ کلام کے درمیان میں ہو تو پھر اس کا ہمیشہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، اور وہ راجع ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس کا کوئی نہ کوئی ذکر آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سالب بن جو ہے نا کہ ایک عاتب تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. ٹھیک ہے جی. اب سوال کیا تو پھر جو ہے نے کہا کیا سوال کیا؟ ان یدعو لہو، کہ وہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے. ان یرزقہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دے مال کے اذروے مال کے. تو یہاں پر مالن جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بہی بنے گا یا مفعول لہو بنے گا یا مفعول مطلق بنے گا؟ کوئی بتائے گا جس کو ہاتھ جو کوئی بھی ہاتھ اوپر کرے اور بتائے. جی. یہاں پر یہ جو مالن ہے نا، یہ مالن تمیز بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ادروے مال کے. تو اب یہ جو بات آپ نے سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا دیا؟ وسیع رزق دیا. ٹھیک ہے نا جی. وَيُؤَدِّي مِن كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں گے؟ ہر حقدار کو حق دیں گے. ٹھیک ہے نا، جو اس کا حق. فدعا لہو، تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. فوسع علیہ، تو اس پر رزق کو وسیع کر دیا گیا. اس پر کیا کر دیا گیا؟ رزق کو وسیع کر دیا گیا. فانقطع عن الجمعۃ، تو ابتداءً جو ہے وہ جمعے سے محروم رہا. والجماعت، اور وہ پھر جو ہے کہ جماعت سے بھی جو ہے محروم رہا. ومنع الزکوٰۃ، اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کما قال تعالی، یہ حدیث شریف جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے. اس کے بعد جس طرح اللہ تبارک فرمایا کہ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا. وتولوا، اور وہ پھر گئے، ان طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طاعت سے. وہم موردون، اور وہ پھرنے والے ہیں. فعاقبہم، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے پھر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب دیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر کیا ہو گیا؟ منہ پھر گئے. تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے کیا کہ دلوں میں کیا کر دیا؟ فعاقبہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. فعاقبہم مطلب یہ کہ پلٹ دیا ہے. فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، ان کے دلوں میں اس دن تک جس میں جو ہے کیا ہے کہ ملاقات ہوگی اللہ سے، اور وہ قیامت کا دن ہے.
بما اخلف اللہ، بس اب اس کے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں کہ فی فجاء بعد ذلک النبی، تو پھر وہ جو ثعلبہ بن حاتب جو ہے نا وہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف زکات لے کر، فقال، تو نے کہا ان اللہ منعنی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ ان اقبل منک، یہ کہ میں آپ سے قبول کروں، تم سے میں قبول کروں زکات۔ فجعلوا یحث التراب علی راسہ، فجعل، پھر وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں قبول فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا زکات دینے کے لیے تو انہوں نے بھی نہیں قبول کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، پھر بھی جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زکات قبول نہیں کیا، اس کے زکات کو۔ ثم مات فی زمانہ ہی، پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ علم یعلم، یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ کیا وہ منافقین نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں، اے ما اسروا فی انفسہم، جو اپنے اس میں چھپاتے ہیں۔ جی عارض بھائی۔ میں نے حضرت یہ پوچھنا تھا، یہ کون سے منافق کا نام میں بھول گیا ہوں، یہ کیا بتایا تھا آپ نے جس کی ثعلبہ قبول بن نہیں؟ حاتب، یہ لکھا ہوا وہ ثعلبہ بن حاتب، ایک منٹ ادھر کیا، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ونجواہم، اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وان اللہ عالم علام الغیوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، اے ما غاب عن الجان، کہ جو آنکھوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ غائب ہے۔ ولما نزلت آیت صدقۃ جاء رجل فتصدق بشیء کثیر، کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے بہت سارا کثیر صدقہ کیا، فقال المنافقون، تو منافقوں نے کہا کہ بھائی مرائن کہ یہ دکھانے والا ہے، وجاء رجل فتصدق بصاع، ایک آدمی آیا نے ایک صاع صدقہ کیا، انہوں نے کہا ان اللہ غنی عن صدقۃ ھذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس صدقے سے جو غنی ہے۔ تو پھر یہ آیت کرنا الذین، یہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے، یلمزون یعیبون المطوعین، یعنی وہ لوگ کہ جو عیب دار کرتے ہیں دینے والوں کو مومنین میں سے، صدقات میں سے، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ نہیں پاتے مگر جو ان کی طاقت ہے تو وہ آتے ہیں، فیسخرون منہم، تو ان کی وہ کیا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، ساخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذاق اڑائے گا، کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ استغفر یا محمد لہم، ان کے لیے آپ بخشش طلب کیجئے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے آپ بخشش طلب نہ کیجئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں کہ تخیر لہو فی الاستغفار و ترکہ، کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں اختیار دیا گیا کہ آپ استغفار کریں یا اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خیرت فاخترت، یعنی الاستغفار، کہ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اختیار کیا، یعنی استغفار کو، ٹھیک ہے جی۔ رواہ البخاری، بخاری اس کرے، ان تستغفر لهم 70 مرتن، کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتن جو ہے نا آپ کیا کریں 70 مرتبہ بھی جو آپ توبہ مانگے، ان کے لیے استغفار مانگے، لن یغفر اللہ لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کہتے المراد بالسبعین المبالغۃ فی کثرۃ الاستغفار، کہ 70 بار سے مراد کیا ہے، 70 بار سے مراد یہ کہ آپ مبالغہ ہے اس میں، سمجھ میں آئی بات۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو اعلم انی لو زدت علی السبعین غفرا، کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں 70 بار سے زیادہ بھی جو ہے کیا ہے کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ کرتا، لزدت علیہ، میں اس سے زیادہ کرتا۔ وکیل المراد العدد المخصوص، جہاں پر جو ہے کیا کہتے تھے مخصوص مراد ہے حدیث سے بھی، وسأزید علی السبعین، اور میں ان قریب اس پر بڑھا دوں گا۔ فبین لہم مغفرت بیایتن، کے بھائی ان کے لیے جو ہے نا یہ مغفرت نہیں ہے، سواء علیہم استغفرت لہم لم تستغفر لہم، کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے،
یہ جو ہے نا کہ ان کو نہیں ملنے والی. عدم المغفرت ہے، ذالک سے مراد کیا ہے؟ عدم المغفرت ہے، ان کے لیے عدم مغفرت ہے. کیوں؟ بأنہم کفروا باللہ، بس اب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوم فاسق کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. اب کسی بھائی نے ذرا دیکھتے ہیں، ہم مشکا شریف کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس استاد کی محترم پیچھے جو اغنام کی بات ہو رہی تھی نا، ہاں تو اس سے منافقین مراد ہے، منافقین کی طرف ضمیر وہ لوٹ رہی ہے. تو پھر یہ ہوگا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس میں تھوڑی تعویل ہمیں کرنی پڑے گی. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ٹھیک ہے نا جی، انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف سے پہلے یہ منافق تندرستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ بھی ان کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی ایک جو ہے نا کہ احسان ان پر. جی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی آ گئی استاد. ہاں، یعنی یہ بھی اللہ کے فضل تھے ان پر، جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا، پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. قال ان الدعاء موقوف میں، یہاں تو ہم پڑھ چکے تھے. اب جو ہے نا باب الدعاء فی التشہد سے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. ایک منٹ ذرا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الدعاء فی التشہد، کہ بھئی یہ جو دعا کا باب، یعنی تشہد میں دعا پڑھنا. الفصل الاول ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یدعو فی الصلاة یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة مسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے. اچھا، یہ کوئی بتائے گا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، یہاں پر یہ جو کان یدعو ہے یہ کون سے فعل کا صیغہ ہے؟ کان یدعو ماضی استمراری. ماضی استمراری کا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. واعوذ بک، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. واعوذ بک من فتنة المحیا، اور میں جو ہے وہ زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور موت کے فتنے سے بھی. بے شک اے اللہ، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں گناہ سے، ٹھیک ہے. وہ من المغرم، اور کس سے؟ قرض سے.
فقال له قائل، تو کسی کہنے والے نے کہا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرمی، کسی نے عرض کیا حضور قرض سے اتنی زیادہ پناہ مانگتے کہ اتنی پناہ جو ہے نا مانگتے ہیں، تو کہا کہ ان الرجل اذا غرم، نے کہا جی جب جو ہے نا کیا ہے کہ بندہ جب کیا ہو جاتا ہے، اذا غرم، جب بندہ کیا ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو حدث مانے بات کرتا ہے، فکذب وہ جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، اور اگر وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو آئے نا اذا، یہ اذا جو ہے کس پر داخل ہوگا، اذا حدث، اذا داخل ہوگا حدث پر بھی داخل ہوگا، اور اذا وعد پر بھی داخل ہوگا، اور یہ فکذب جو ہے نا فکذب یا یہ اس کا بن جائے گا، کیا بنے گا، اس کا بنے گا جزا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر۔ جی عارف بھائی۔ اچھا عمران، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ فتنۃ المحیا فتنۃ الممات، یہ اس سے کیا مطلب ہے؟ زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ، زندگی اور موت کی کٹ؟ زندگی کے فتنہ یہی ہے نا کہ انسان زندہ رہتے ہوئے گناہوں سے ہو سکتا ہے نہ باز رہ سکے، یا کوئی ایسی مسئلے آ جائیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی کا سبب بن جائے، گناہوں میں اضافہ ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی یہ جو ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مال، اولاد، سلطنت وغیرہ وغیرہ، ریاکاری آ جانا، تکبر آ جانا، دوسروں کا حق کھانا، جو ہے نا جھوٹ بولنا ہے، یہ بھی جو ہے نا ساری زندگی کے فتنے ہیں نا یہ ساری۔ جی حضرت، زندگی کا حصہ ہے سر۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، وعن سمجھ۔ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مانے جب تم میں سے کوئی ایک فارغ ہو التحیات سے، ٹھیک ہے نا جی، تو کہتے ہیں کہ فلیتعوذ، تو وہ پھر کیا کرے، پناہ مانگے اللہ سے، من اربعین، 4 چیزوں سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور محیا زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعلمہم هذا الدعاء، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے تھے یہ دعا، کما یعلمہم السورۃ من القرآن، کہ جس طرح سورۃ قرآن سکھاتے تھے، کہ کیا کہتے ہیں، یقول قولو، آپ فرماتے تھے کہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ بھئی زندگی اور موت کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وعن ابی بکر صدیق قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی دعا سکھائیے، تو آپ جو ہے نا کہ میں دعا مانگا کروں نماز میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہے، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، بہت سارا ظلم، اور نہیں کوئی بخشنے والا گناہ مگر تو، مجھے بخش دے، مغفرت من عندک، اپنی طرف سے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حدیث نمبر 943 سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے آپ کا نور الایذا۔ نور الایذا جو ہے نا وہ کل جو ہے نا ہم پڑھ چکے تھے، اوقات مکروہ پڑھنے ہیں نا جی، سید صاحب، سید سفیان صاحب، حسن بھائی، حضرت کتاب طہارہ ختم ہو گیا تھا کل، کتاب الطہارہ ختم ہو گیا تھا، تو کتاب الصلاۃ سے پڑھیں گے ہم، بالکل ابتدا سے۔ ابتدا سے، جی ٹھیک ہے جی۔ مزید اور اگر ہے تو وہ بتائیے۔ جی حارث بھائی، کل کون سا سبق ختم کیا تھا؟ یہ حضرت آپ کی پی ڈی ایف دوسری دکھ رہی ہے میرے کو۔ ہاں، یہ میرے پاس دوسری ہے،
یشترط فضیلتھا ثلاثۃ اشیاء کہ بھئی مشروط ہیں اس کی فرضیت میں 3 چیزیں، نماز کی فرضیت میں 3 چیزیں مشروط ہیں۔ نمبر 1 الاسلام والبلوغ والعقل، تو الاسلام والبلوغ والعقل کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ احدھا الاسلام، والبلوغ مطلب ثانی البلوغ، اور والعقل مطلب ہے کہ ثالث العقل۔ تو احدھا بن جائے گا مبتدا، الاسلام بن جائے گا اس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ والبلوغ یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بھی اس طرح بن جائے گا۔ دوسری ترکیب کیا ہوگی؟ عن الاسلام، عن الاسلام، عن الاسلام علیحدہ بن جائے گا، عن البلوغ عن العقل۔ تیسری ترکیب کیا ہوگی کہ ہم اس کو پورے کو پورو یہ اسلام، بلوغ اور عقل کو ہم بدل الکل بنا دیں گے ثلاث اشیاء ان سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ثلاثت اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل۔ اگر ہم اس کو خبر بنائیں تو الاسلام والبلوغ والعقل پڑھیں گے، اور اگر اس کو ہم مفعول بہ بنائیں تو پھر الاسلام والبلوغ والعقل پڑھیں گے۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں ساجد صاحب؟ الاسلام والبلوغ والعقل کی کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ ایک تو اس میں اس کو خبر بنا سکتے ہیں، ہاں، دوسرا اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں، ہاں، تیسرا اور تیسرا میں بھول گیا۔ جی کوئی اور بتائے؟ کامران بھائی جی، کامران بھائی بتائے۔ دوسرا اس کو اشیان سے عطف کر کے تو مجرور بنا سکتے ہیں۔ عطف تو نہیں کریں گے نا، عطف تو کہاں ہے، تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ عطف تو واو عطف ہے نہیں، بدل الکل بنائیں گے۔ ہاں بتا کیا بنائیں گے؟ بدل الکل بنائیں گے، بدل ٹھیک ہے الکل۔ جی۔ ہاں کہ تو عمر بہل اولاد، کہ بھائی اس کے ساتھ اولاد کو حکم دیا جائے، لسب سنین جو 7 سال کا، وتضرب علیہا لعشر، کہ بھائی جو 10 سال کا اس کو مارا جائے بیدن، ہاتھ کے ساتھ، لا بخشبتن، نہ کہ ڈنڈی کے ساتھ۔ وہ اسبابها اوقاتها، واسبابها اوقاتها، یہ جو ہے نا مبتدا اور خبر ہیں۔ اسبابها مضاف الیہ بن کر مبتدا، اوقاتها اس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اسباب اس کے اوقات ہیں۔ وتاجب باول الوقت، کہ وہ وقت کے شروع سے واجب ہوتا ہے، وجوباً موسعاً، یعنی وجوب کے طور پر جتنے اس میں وسعت ہے۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 ہے۔ تو اس کی ترکیب بھی اسی طرح بنے گی۔ کیسے؟ ایک جو ہے نا آپ یوں کریں، وقت الصبح ہے، ایک وقت صبح ہے، ایک وقت العصر 2، وقت ظہر 2، اور وقت العصر 3۔ اس کے بعد پھر آگے کیا آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو، والمغرب، یہ وقت المغرب یہ، اور جو ہے نا اس کے بعد پھر والعشاء، وقت العشاء یہ، یعنی یہاں پر یہ اس کا سارے کا سارا یہ بدل الکل بن سکتے ہیں۔ کس سے بن سکتے ہیں؟ خمسۃن سے بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ اس کو جو ہے نا کیا کریں، علیحدہ علیحدہ جملہ بنائیں تو احدھا ثانیھا ثالثھا رابعھا خامسھا، جو ہے نا اس طریقے سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، اور ان کو مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وقت صبح من طلوع الفجر الصادق، اچھا یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ قبیل ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی بتائے گا؟ الا قبیل طلوع الشمس، صحیح ہے یہ عبارت اس طرح صحیح ہے؟ الا قبیل طلوع الشمس یا قبل طلوع الشمس؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت قبیل نہیں ہونا چاہیے، قبل ہونا چاہیے۔ قبل ہونا چاہیے؟ قبل کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اس کی معنی وہ ہے نا پہلے ہو، اس کے سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ وہ تو قبل ہوتا ہے نا، قبل تو نہیں ہوتا، قبل قبل طرف ہوتا ہے۔ قبل طلوع الشمس۔ اچھا جی، اور کوئی بتائے؟ کامران بھائی، ساجد بھائی، یہ قبیل ہی ہوگا جی۔ جی اور کوئی ہے بتانے والا؟ قبیل ہونا چاہیے، قبیل ہوگا ساتھ۔ قبیل اصل میں یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بتانا جا رہا ہوں، وہ مطلب یہ کہ آپ کو آپ کے علم میں تھوڑی نالج ہونی چاہیے کہ جس طرح دیکھو نا کبھی ضاربن کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، تو جو تصغیر آتی ہے نا وہ آتی ہے زبیر ابن، اس کی زبیر ابن جو تصغیر آتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا مارنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے،
اور قبیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا پہلے. کیا مطلب کہ بھئی صبح کا وقت جو شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، طلوع فجر صادق سے طلوع شمس سے تھوڑا پہلے تک. سمجھ میں آیا بات؟ جی جی بالکل کلیئر ہو گئی. ہاں کہ بھئی صبح کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک رہتا ہے کہ بھئی طلوع شمس سے تھوڑا پہلے تک. جی ساجد صاحب سمجھ میں آئی بات ابھی؟ جی جی آ گئی. ہاں تو یہ قبیل ہے. یہ قبیل جو ہے نا یہ تصویر ہے کس کی؟ قبل کی. بعید کا معنی کیا بنے گا؟ بعید کا معنی بنے گا تھوڑا بعد. ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی یوں بھی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی جو ہے نا میں جو ہے نا آیا جاءنی بعید زید، کہ میں زید سے تھوڑا بعد میں آیا. ٹھیک ہے جی. یا پھر کہے کہ قبیل زید، کہ میں زید سے تھوڑا پہلے آیا. تو یہ جو تھوڑا پہلے ہے نا یا تھوڑا بعد میں جو ہے یہ اس کا معنی بنتا ہے تصغیر کا. ہم جو ہے نا کیا نکالنا پڑتا ہے. وقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله او مثله سوا ظل الاستواء. تو ظہر کا وقت جو ہے زوال شمس سے لے کر یہاں تک کہ ہو جائے ہر شے کے دو مثل یا ایک مثل سوائے سائے اصلی کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وختار الثان تحاوی، کہ حضرت تحوی رحمہ اللہ نے دوسرے کو پسند کیا. کیا مطلب یہ کہ بھئی پہلے ہر شے کے کیا مثل ہو جائے؟ ایک مثل ہو جائے. وہ قول الصاحبین، اور یہ صاحبین کا قول ہے. وہ وقت العصر، اور عصر کا وقت کیا ہے؟ من ابتداء زیادت علی المثل او المثلین الی غروب الشمس. کہتے ہیں کہ بھئی عصر کا جو وقت ہے نا وہ ہر شے کا سایہ زیادہ ہونا ایک مثل سے یا دو مثل سے الی غروب الشمس، غروب شمس تک. یعنی جو اس بات کی قائل ہے کہ ظہر عصر کا وقت جو ہے نا کیا ہے کہ مثل اول سے مثل سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک مثل سے شروع ہوتا ہے، ایک مثل کے بعد شروع ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک ایک مثل کے بعد شروع ہو جائے گا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں دو مثل جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا. بہرحال جب بھی جس کے بھی نزدیک جو ایک مثل کے قائل ہیں، جو دو مثل کے قائل ہیں، ان کے نزدیک جب عصر کا وقت شروع ہوا تو اس میں سب کا اتفاق ہے غروب شمس تک جو ہے نا عصر کا وقت رہتا ہے. والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر، اور مغرب جو ہے ان میں سے کیا ہے وہ غروب شفق احمر تک ہے. المفتابی، یہ اس کے یہ مفتابی قول ہے. والعشاء والوتر، عشاء اور وتر منه الى الصبح، کہ اس میں سے عشاء اور وتر. یا پھر یوں کریں کہ بھئی مغرب کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اس کا مضاف محذوف مانیں. اس کا مضاف مانو کیا ہے؟ وقت المغربی. ٹھیک ہے جی. وقت المغرب و وقت العشاء والعتر، یوں بھی والوتر یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. الی صبح، صبح تک. ولا یقدم الوتر علی العشاء الی الترتیب اللازم، کہتے ہیں بھائی وتر کو مقدم نہیں کیا. ولا یقدم الوتر علی العشاء الی الترتیب اللازم، ترتیب لازم کی وجہ سے عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا. ومن لم یجد وقتہما، اور اگر کوئی بندہ ان دونوں کا وقت نہیں پائے، لم یجبا علیہ، تو دونوں اس پر واجب نہیں ہوں گے. ولا یجمع بین فرضین، اور جو ہے نا کیا ہے کہ نہ کوئی آدمی دو فرضوں کو جمع کرے گا فی وقت، ایک وقت میں، بعذر، کسی عذر کے ساتھ. الا فی عرفہ، مگر عرفہ میں، للحاج، حاجیوں کے لیے. بشرط الامام الاعظم، کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے جن نزدیک ایک شرط کے ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ احرام ہے. فیجمع بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو اکٹھا کرے گا. جمع تقدیم یجمع بین المغرب والعشاء، کہ بھئی مغرب اور عشاء کو جمع کرے گا مزدلفہ میں، اور نہیں ہے جائز مغرب مزدلفہ کے راستے میں. ویستحب الاسفار بالفجر، کہ بھئی مستحب ہے روشنی کرنا فجر میں، للرجال، مردوں کے لیے. والابراد بالظہر، والابراد بالظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا کرنا ظہر میں گرمیوں میں، ظہر کو ٹھنڈی اس میں گرمیوں میں. وتعجیل فی الشتاء، اور جلدی کرنا سردیوں میں. الا فی یوم غیب، مگر یہ کہ جس دن بادل ہوں. فیؤخر فیہ، تو اس میں تاخیر کرے. وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، کہ بھئی عصر کی تاخیر جو ہے نا اس وقت تک جائز ہے جب تک سورج متغیر نہ ہو. وتعجیل فی یوم القیامہ، اور اس جلدی کرنا یوم قیامہ میں، مطلب یہ کہ بادل والے دن. وتعجیل المغرب الا فی یوم القیامہ،
اور جو مغرب میں ہے اس میں تعجیل کرنا کس میں جائز ہے؟ جب بادل کا دن ہو. فتؤخر فی ہے اور اس میں مؤخر کیا جائے. وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، کہ بھئی یہ جو عشاء ہے نا، عشاء کو مؤخر کرنا ثلث لیل تک، یعنی رات کے 3 حصے تک. وتعجیلہ فی الغیہ میں، اور اس کو جلدی کرنا اس میں کس میں؟ غیہ میں، یعنی بادلوں کے موسم میں. وتاخیر الوتر الی آخر اللیل، کہتے ہیں آخر رات کے آخری حصے تک وتر کو کیا کرنا؟ مؤخر کرنا. یہ لمن یثق بالانتباہ، کہ جس کو اپنی ذات پر اعتماد ہو کہ وہ اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے جی، جہاں تک یعنی یہ سارے کے سارے. حضرت یہ جو رات کا عشاء میں جو رات کا تیسرا حصہ بیان کیا گیا کہ وہاں یہاں تک تاخیر کرنا مطلب صحیح ہے؟ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں یوں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ رات کے تہائی حصے تک جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے. صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ کب آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا، چونکہ ابھی آج کل کا تھوڑا معاملہ بدل چکا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ جانا ہے، سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، تو اس وجہ سے رات کے تہائی حصے تک کو مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ مستحب، یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مستحب اس طرح جو، ورنہ پڑھ سکتا ہے بندہ. اچھا اور حضرت رات کی جو مطلب جیسے ہمارا 5:45 بجے مغرب ہو جاتی ہے، اب تہائی کا کیسے پتہ چلے؟ کس کا؟ رات کی جو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے کہ ہاں، جو اس تو کا کیسے پتہ چلے؟ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ آپ مغرب کا ٹائم جب ختم ہو رہا ہے نا، مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ بھئی صبح فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے. بالفرض اب یہ جو مغرب کا جو ٹائم ہے میرا خیال ہے تقریباً 6:30 بجے تک تقریباً شروع ہو رہا ہے نا، لگ بھگ ہیں. اور صبح جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کہ ہو رہی ہے تقریباً کوئی، آپ یوں کہہ لیں کہ 5 بجے یا 5:05 پر جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہو رہی ہے. تو اب آپ اس ٹائم کو یہ دیکھیں یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں. میرے خیال میں یہ 11 اب گھنٹے، تقریباً سمجھے 12-13 گھنٹے ہو جاتے ہیں. 11 گھنٹے بنتے ہیں. 11 سوری تقریباً، 11 گھنٹے. ہاں ہاں تقریباً 11 11 گھنٹے بنتے ہیں. تو اب 11 گھنٹوں کو نا آپ 3 میں تقسیم کریں. جب بس 3 میں میں سمجھ تقسیم گئی. کریں گے تو اب آپ کو خود بخود رزلٹ مل جائے گا. مل جائے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. جی، مزید کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو. اچھا جی، یہ کل میرے خیال میں کہ ہم 66 صفحے پر پہنچے تھے. جی کامران صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے سر. اچھا، یہ کہاں تک پہنچے تھے کل؟ خبر احاد کی قسمیں پڑھی تھی ضعف کے اعتبار سے جو ہیں جی جی مقبول. جی جی، یہ تو میرے خیال میں 66 تھے نا. یہ کہاں گئے میرے خیال میں کہ یہ حدیث کی جو مقبول یہ پڑھی تھی، مقبول کی قسمیں پڑھی تھی نا یہ. جی جی یہ پڑھ لی تھی. آگے صحیح بھی پڑھ لی تھی استاد صاحب. صحیح کیا گیا اقسام جو ہے نا وہاں پہ ہاں، وہاں تک پڑھی. شروع تو یہ بھی پڑھ لی تھی، اس کی شرطیں پڑھ لی تھی. جی جی پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کا حکم پڑھیں گے. اس کا حکم بھی ہو چکا تھا میرے خیال میں کہ جی صحیح لی ذات ہی صحیح لی گہری حسن لی ذاتی حسن لی گہری یہاں تک پڑھا تھا. ہاذا حدیث صحیح، اور یہ حدیث صحیح اور غیر صحیح تو پڑھ لیا تھا نا. اب جو ہے نا کیا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم المراد بقول یہ تو ہو گیا. اس کے بعد آ گیا پھر والمراد بقول یہ حل یجزم فی اسناد انه اصح الاسانید مطلقا. یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی نوشین بہن کل آپ تھی؟ حضرت میں کل نہیں تھی کلاس میں. اچھا جی، ساجد رضا بھائی آپ تھے کل کلاس میں؟ جی جی ادھر سے ہی پڑھنا. اچھا جی. اچھا جی، کیا کسی سند کے بارے میں یقینی طور پر صحیح ترین سند کہا جا سکتا ہے؟ المختار انه لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا.
لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة وينظر تحقق اعلی الدرجات فی جمیع شروط الصحت. یہ کہتے ہیں کہ مختار یہ ہے کہ کسی سند کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلقاً صحیح ترین سند ہے. کیوں کہ صحت کے مراتب کا مختلف ہونا مبنی ہے سند میں موجود صحت کی شرطوں کی موجودگی پر، اور اعلیٰ درجہ کا اثبات و تحقق صحت کی تمام شرطوں میں نادر ہے. بس بہتر یہ ہے کہ کسی سند پر یہ حکم لگانے سے توقف کیا جائے کہ وہ مطلقاً صحیح ترین حدیث ہے، صحیح ترین سند ہے. اس کے باوجود بعض ائمہ سے اصح الاسانید کے بارے میں اقوال منقول ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ ہر امام نے اس سند کو ترجیح دی ہے جو اس کے نزدیک قوی تھی. ان اقوال میں سے چند صحیح ترین اسناد یہ ہیں: الزہری عن سالم عن ابی ربیہ ذالک عن اسحاق بن راہوے اور احمد ہیں. اور یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ابن سیرین عن عبیدہ عن علی ربیہ ذالک عن ابن المدنی والفلاسی ہیں جی. اس کے بعد پھر یہ کیا ہے یہ ساروں کا نام جو ہے جہاں پر ذکر ہے. الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عبداللہ ربیہ ذالک عن ابن معین وغیرہ وغیرہ. یہ سارا فائدہ کہتے ہیں خاص کر جب امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہوں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ما هو اول مصنف فی صحیح المجرد، کہ بھئی مجرد صحیح احادیث میں سب سے پہلے تصنیف کون سی ہے؟ کہتے ہیں اول مصنف فی صحیح المجرد صحیح البخاری. کہ اول مصنف فی صحیح المجرد یہ کون سا ہے؟ کہ یہاں پر اول بن جائے گا مضاف، مصنف فی صحیح المجرد یہ بن جائے گی اس کے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف الیہ بن جائے گا، اور مبتدا بنے گا صحیح البخاری جو ہے اس کی خبر بنے گی. پھر صحیح مسلم وہما اصح الکتب بعد القرآن، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ صحیح ہیں. دیکھو یہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا قرآن کے بعد. وقد اجمعت الامۃ علی تلقی کما کتابہما بالقبول، کہ صرف صحیح احادیث کے بارے میں پہلی کتاب صحیح البخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، اور یہ دونوں قرآن کے بعد تمام کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں، اور امت کا اجماع ہے ان دونوں کتابوں کی تلقی بالقبول پر. ایہما اصح، ان دونوں میں سے کون سے زیادہ صحیح ہے؟ کہ بخاری اصحہما و اکثرہما فوائد، کہ بخاری ان دونوں میں سے زیادہ صحیح ہے اور زیادہ فوائد والی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے کیوں بھائی دلیل دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بخاری کی احادیث کے اسناد پوری طرح متصل ہیں اور اس کے راوی زیادہ ثقہ ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں وہ فقی استنباط اور حکم بھرے نکات ہیں، حکمت بھرے نکات ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں. اور صحیح بخاری کا صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہونا باعتبار مجموعہ کے، ورنہ مسلم میں بعض ایسی احادیث موجود ہیں جو بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ قوی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ صحیح مسلم زیادہ صحیح ہے، لیکن زیادہ درست پہلا قول ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے انشاءاللہ جو ہے کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے. اچھا جی. مزید اب ہم ذرا آتے ہیں تلخیص المفتاح پر آتے ہیں، اور تلخیص النحو پر آتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا ہم پڑھ رہے تھے مبتدا کی دوسری قسم پڑھیں گے میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا؟ مبتدا کی دوسری قسم پڑھیں گے. جی مبتدا کی دوسری قسم پڑھنے. ہاں مبتدا کی دوسری قسم. یہ جو مبتدا کی دوسری واضح رہے کہ پہلی قسم ہمیشہ مسند الیہ ہوا کرتی ہے، اور دوسری قسم جو ہے مسند ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد والا اسم خبر نہیں ہوتا بلکہ فاعل جو کہ قائم مقام خبر کے ہوتا ہے. تعریف: وہ صیغہ صفت ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، بشرطے کہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو. حرف نفی کی مثال جیسے ما قائم الزیدان، حرف استفہام کی مثال جیسے اقائم الزیدان. اور اگر ضمیر مرفوع متصل کو رفع دینے والا ہو تو مبتدا کا قسم ثانی نہیں ہوگا، جیسے ما قائمان الزیدان. پس اس مذکورہ عبارت میں قائمان صیغہ صفت ہے، ضمیر متصل میں عمل کیا ہے، لہذا یہ خبر مقدم ہوگا اور الزیدان مبتدا مؤخر ہوگا. بات چوتھی یہ کہتے ہیں کہ باب چہارم در بیان خبر حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے بیان میں. مرفوعات کی پانچویں قسم ہے حروف مشبہ بالفعل خبر. خلاصہ: یہاں حروف مشبہ بالفعل کی تعداد، عمل اور ایک فائدہ نحویہ ذکر کیا گیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی تعداد اور عمل. حروف مشبہ بالفعل کل 6 ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: ان، انک، ان، لیکن، لیت، لعل.
یہ حروف جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور جس کو رفع دیتے ہیں ان کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، اور یہ خبر ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ان کی خبر ہوگی نہ کہ مبتدا کی، اور یہی بصریین کا مذہب ہے۔ البتہ کوفیین کہتے ہیں کہ یہ حروف صرف مبتدا میں عمل کرتے ہیں اور خبر میں ان کا عمل نہیں ہے۔ راجے جو ہے نا وہ بصریوں کا مذہب ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ان جو حروف مشبہ بالفعل جو ہے نا یہ خبر میں بھی عمل کرتے ہیں، مبتدا میں عمل کرتے ہیں، اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف مبتدا میں عمل کرتے ہیں، خبر میں عمل نہیں کرتے۔ فائدہ نحویہ، فائدہ کیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم مفرد اور جملہ ہونے میں اسی طرح ہے جس طرح معرفہ اور نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کی طرح ہے، یعنی جو حکم مبتدا کی خبر کا تھا وہی حکم حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا ہے۔ مثلا مبتدا کی خبر معرفہ، نکرہ، مفرد، جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، شرطیہ واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح حروف کی خبر بھی واقع ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ ایک بات مختلف ہے، وہ یہ کہ مبتدا کی خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل خبر ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خبر ظرف واقع ہو تو خبر کی تقدیم جائز ہوگی، جیسے ان فی الدار زیدن، اس لیے کہ ظرف میں ایسی وسعت ہے جو غیر میں نہیں ہے۔ یہاں سے پانچویں بات جو ہے نا اسماء دربیان اسم افعال ناقصہ، انشاءاللہ وہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب ہمارا درا جو ہے وہ علم آ جائے گا میرے خیال میں تحسیر، یہ تحسیر ابواب الصرف۔ جی کل کون سا جو ہے نا آپ نے باب پڑھا تھا جی کامران صاحب؟ ناصرہ ینصر پڑھا تھا، اور دارا بھائی ادربو کے آگے گردان ملے۔ جی کون سنائے گا؟ جی نوشین بہن آپ سنائیے۔ حضرت نصرہ ینصرو سے سنانی ہے۔ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ جی اور بھائی نصرہ نہیں، اس کی گردان سنانی چاہیے نا، صرف صغیر کوئی ہے؟ صرف صغیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 اچھا ٹھیک ہے حضرت، میں کوشش کرتی ہوں۔ نصرہ، نصرہ، نصرو، سوری، نصرہ ینصرو نصرن، نصرہ ینصرو نصرن، فذاک حضرت ایک منٹ دیں مجھے، ایک جی منٹ۔ جی، اور کوئی بھائی ہمارا جو سنا ہے؟ جی حضرت میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں آپ بسم کوشش اللہ۔ کریں۔ ناصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور الامر منه